अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सईद है और आज हम मुताला पाकिस्तान के चैप्टर नंबर 2 का अगला लेक्चर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने अब बात की थी तहरीक पाकिस्तान के पस मंज़र की। तहरीक पाकिस्तान के पस मंज़र के हमने टोटल पूरी हिस्ट्री जो है 712 से लेकर 1947 तक के जो है वो उसको 6 लेक्चर में डिवाइड किया है। उस सिलसिले का आज ये 5वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमारी बात हुई थी 1940 में करारदाद लाहौर मंजूर हुई थी और अब हम आगे बढ़ते हैं 1942 क्रिप्स मिशन 1942। थोड़ा इसका पस मंज़र जानते हैं। जब क्रिप्स मिशन आया तो इसके पस मंज़र में हिंदुस्तान में क्या चल रहा था। इससे पहले 1939 यकम सितंबर 1939 को जो है दूसरी जंग अजीम का आगाज़ हो चुका था, जो कि 1945 को इख्तिताम पजीर हुई। तो ये उसका तकरीबन दरमियानी अरसा है और इस अरसे में 1942 में जो है जापान, जो कि बरतानिया के जंग अजीम में बरतानिया के मुखालिफ साइड पर जंग लड़ रहा था, उसने हिंदुस्तान के करीब कुछ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया, जिसमें रंगून है, जजीरा अंडमान है और सिंगापुर वगैरह पर। तो अब ये कहा जाने लग गया था कि बर सग़ीर पर अन करीब जो है वो जापानी कब्ज़ा कर लेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए बरतानवी हुकूमत ने अपनी हमदर्दियाँ जो है हासिल करने के लिए, हिंदुस्तानियों से अपनी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए सर स्टीफर्ड क्रिप्स को भेजा कि आप वहाँ पर जाकर कोई ऐसा फार्मूला बनाएं कि वहाँ के लोगों को जो है मुत्तहिद रखें और उन्हें बरतानिया का वफादार रहने की कोशिश की जाए। सर स्टीफर्ड क्रिप्स यहाँ आया, उसने तजावीज़ दी, जो कि तजावीज़ यहाँ पर मुस्तरद कर दी गई और वो इस तरह नाकाम हो गया और उसने इसकी जिम्मेदारी खुद अपने सर ले ली कि मैं इसको कामयाब नहीं करवा सका। उसकी हम डिटेल जानते हैं। 23 मार्च 1942 को सर स्टीफर्ड क्रिप्स, जो कि बरतानवी पार्लियामेंट का उनकी पार्लियामेंट का एक रुकन था, काबीना का एक रुकन था, तो वो बरसगीर में 23 मार्च 1944 को आया। उसने आकर तमाम सियासी जमातों से मुलाकात की और चंद तजावीज़ जो हैं वो हुकूमत बरतानिया को भिजवा दी। वो मसवदा जो है वो 30 मार्च 1944 को जो उसने तैयार किया और भिजवा दिया, जिसके चंद अहम नुकात ये हैं कि जंग अभी जो चल रही है, जंग अजीम चल रही है, तो इस जंग के बाद जो बरसगीर है, हिंदुस्तान है, ये होगा तो बरतानिया के ही मातहत, उसी के ज़ेर कमान होगा, लेकिन इसको बिल्कुल अंदरूनी और बैरूनी जितने इसके मामलात हैं वो सारे के सारे हिंदुस्तानी के हवाले कर दिए जाएंगे। यानी बरतानवी ये हुकूमत के अरकान जो हैं वो इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन उसकी मेन कमान हिंदुस्तान की कौन कर रहा होगा, वो बरतानिया कर रहा होगा। नंबर 2, इसमें बाकायदा ये वाज़े अल्फाज में यही बताया गया कि कौन कौन से शोबे दिए जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि इसमें जो बड़े बड़े शोबे हैं, दिफा यानी फ़ौज, अमूर खारजा ये दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात और मवासलात जैसे बड़े बड़े शोबे समेत तमाम शोबे वो भी हिंदुस्तानियों को सपोर्ट कर दिए जाएंगे। आइन साजी के लिए जो है वो एक मरकज़ी आइन साज असम्बली बनाई जाएगी और इस असम्बली की आइन साज असम्बली के लिए जो अरकान मुंतखब किए जाएंगे, ये अरकान जो है ये सूबाई जो असम्बली के अरकान हैं वो अपने अपने सूबे में से जो है वो मुंतखब करेंगे। जब असम्बली का इंतखाब हो जाएगा तो असम्बली जो है एक आइन मुरतब करेगी तमाम सूबों के लिए। फिर जब वो आइन मुकम्मल हो जाएगा तो वो आइन बारी बारी तमाम सूबों को भिजवाया जाएगा। सूबे उसकी तौसीक यानी उसको मंजूर कर देंगे और जब मंजूर कर देंगे तो आइन जो है वो मुल्क में लागू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी सूबा आइन को पसंद नहीं करता कि ये हमारे माशरे के, हमारे उसके मुतालबात के ख़िलाफ़ है, तो वो उसको नापसंद कर सकता है और वो वफाक से, मरकज़ से अलग होकर अपनी हैसियत कायम कर सकता है। इसमें चौथी अहम बात ये थी कि अक़लियतों के, यानी कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कौम जो थी वो हिंदू थे, हिंदू के अलावा बाकी सब अक़लियतें थी, तो अक़लियतों के जो हकूक़ का जो है वो बाकायदा उसके लिए इक़दाम उठाए जाएंगे और उनके हकूक़ को जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और हर लिहाज से।
یہ تجاویز دی. دیکھیں ان تجاویز میں کیا ایک خاص چیز آپ غور کریں وہ یہ ہے، کیونکہ اس وقت برطانیہ جو ہے وہ اس کی حالت جنگ عظیم میں کمزور ہے، تو وہ اس طرح کی پیشکش فارمولہ دینے کو تیار ہو جاتا ہے کہ اس طرح تو ورنہ اگر جاپان نے حملہ کر دیا تو مقامی لوگ ہی جاپان کو جب سپورٹ کریں گے تو پھر برطانیہ تو نہیں جیت سکتا نا جنگ یہ. تو اس لیے کہ اپنی جنگ میں پوزیشن مضبوط رکھنے کے لیے اور ہندوستانیوں کو اپنے ساتھ ملائے رکھنے کے لیے، تاکہ یہاں سے کیونکہ وہ فوجی لے جا کر جنگ عظیم میں وہ استعمال کر رہے تھے تاکہ یہاں کے لوگوں کی ہمدردی حاصل کی جا سکے. یہ تجویز جب پیش کر دی گئی تو مقامی جو سیاستدان تھے، سیاسی پارٹیاں تھیں، اس کا اس پر کیا رد عمل آیا. تمام سیاسی جماعتیں بشمول بڑی بڑی جماعتیں، انڈین نیشنل کانگریس، مسلم لیگ سمیت تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں نے اس جو ہے مشن کو، اس کی تجاویز کو جو ہے وہ مسترد کر دیا. مسلم لیگ نے اس کو اس لیے مسترد کر دیا کہ اس میں صوبوں کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اپنی علیحدہ اگر آئین پسند نہ آئے تو وہ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ پاکستان کا ہم نے کیونکہ مسلمانوں کا تھا کہ ہمیں ایک الگ آزاد ریاست دی جائے پاکستان، تو اس میں اس کی مطالبے کو نہیں مانا گیا تھا. اسی پوائنٹ کو لیتے ہوئے کانگریس نے جو ہے وہ ناپسند کیا کہ صوبے ناپسند کر کے الگ ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کی ناکامی کے بعد 1944 میں جو وزیر اعظم تھے برطانیہ کے سر ونسٹن چرچل نے، انہوں نے جہاں پر جو ہے ایک نئے وائس رائے کو بھیجا، لارڈ ویول. لارڈ ویول نے آ کر 1945 میں اپنا ایک پلان پیش کیا جس کو ویول پلان کے نام سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے. اس پلان میں جو اہم مین بات تھی، اہم بڑی بات وہ یہ تھی کہ وائس رائے کی ایک انتظامی کونسل بنائی جائے گی اور اس میں تمام جو ہیں وہ ارکان جو ہیں وہ ہندوستان کے ہوں گے، ماں سوائے فوج کے جو کمانڈر ہوں گے. باقی تمام جو وائس رائے کی کونسل میں لوگ ہوں گے وہ سارے کیا ہوں گے، وہ ہندوستانی ہوں گے. اور اس میں مسلمانوں کو جو ہے ہندوؤں کے برابر سیٹیں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا کہ اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 14 سیٹیں ہوں گی، 14 ارکان ہوں گے، جس میں سے 5 مسلمان اور باقی ہندوؤں اور باقی اقلیتوں کے لیے سکھ، اور جو ہندوؤں کے طبقے کے جو ذاتیں ہیں سکھ وغیرہ پارسی ہیں ان سب کو ملا کر دی جائیں گے. تو ایوریج تقریباً مسلمانوں کے مقابلے میں ہندو 6 ارکان بنتے تھے اور مسلمان 5 ارکان بنتے تھے. تو ان معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے جو ہے 1945 میں لارڈ ویول نے شملہ کے مقام پر جو ہے ایک کانفرنس منعقد کرائی جو شملہ کانفرنس کے نام سے جو ہے مشہور ہے. شملہ جو ہے یہ بھارت کی ایک ریاست ہماچل پردیش کا ایک تفریحی مقام ہے، یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں. وہاں پر یہ جو ہے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اس کانفرنس میں جو ہے ابھی جو ویول پلان نے بتایا اس کو ڈسکس کرنے کے لیے بات ہوئی. جب مسلمانوں کے 5 اراکین کو منتخب کرنے کی باری آئی تو کانگریس نے کہا کہ 5 میں سے 5 مسلمانوں میں سے ایک مسلمان جو ہے وہ کانگریس منتخب کرے گی، کیونکہ کانگریس جو ہے وہ نہ صرف ہندوؤں کی بلکہ مسلمانوں کی بھی اور پورے برصغیر کے لوگوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. پورے ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ کانگریس کو ہی اپنی جماعت سمجھتے ہیں. مسلم لیگ کا یہ موقف تھا کہ جو 5 اراکین مسلمان سلیکٹ کریں گے مسلمانوں کے لیے، وہ صرف اور صرف مسلم لیگ ہی سلیکٹ کرے گی، کیونکہ مسلم لیگ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ پسندیدہ جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، جس کو پوری برصغیر کے مسلمان جو ہے اپنی جماعت سمجھتے ہیں. کانگریس نے بھی اس موقع پر اپنا وائس رائے لارڈ ویول نے بھی جو ہے وہ کانگریس کا ساتھ دیا اور اس بات کا پر زور دیا کہ وہ ایک نمائندہ مسلم رکن جو ارکان میں سے جو ایک نمائندہ ہے وہ کانگریس سلیکٹ کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو مسلمانوں نے جب اس بات پر زور لگایا تو یہ کانفرنس ناکام ہو گئی. اور اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ کون مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے یا کانگریس پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے، تو لارڈ ویول نے جو ہے انتخابات کروانے کا جو ہے اعلان کر دیا. یہ انتخابات 1945-46 میں منعقد کروائے گئے. دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی کے انتخابات کروائے گئے اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروائے گئے.
مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو جو ہے ان کے آبادی کے لحاظ سے 30 نشستیں دی گئی تھی، جو کہ مسلمانوں نے 30 کی 30 جیت لی۔ اسی طرح صوبائی اسمبلیوں میں مسلمانوں کو 490 اور بعض جگہ 495 بھی لکھا ہوا ہے سیٹیں دی گئی تھی، جس میں سے انہوں نے تقریباً 430 کے قریب جو ہے 28 سے 30 سیٹیں جو ہیں وہ مسلمانوں نے جیت کر تقریباً انتخابات میں کلین سویپ کر دیا، اور یہ ایک بہت بڑا مارجن تھا، اور اس سے جو ہے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی جو ہے وہ واحد، پورے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کی جو واحد نمائندہ جماعت ہے وہ مسلم لیگ ہے۔ کابینہ مشن 1946 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی، اور 1945 میں جو ہے لیبر پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار آئی، اور اس لیبر پارٹی کے جو وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ لارڈ ایٹلی، تو انہوں نے ایٹلی یا اٹیلی ہے، انہوں نے جو ہے کیا کیا کہ ہندوستان کو یکجا کر کے اپنے زیر کنٹرول رکھنے کے لیے، ماتحت رکھنے کے لیے جو ہے ایک کابینہ مشن پر مشتمل ایک مشن روانہ کیا، جو ہے اس میں انہوں نے کابینہ پلان پیش کیا۔ یہ کابینہ مشن جو ہے یہ 1946 میں جو آیا، اس کو اس لیے کابینہ مشن کہتے ہیں کیونکہ اس میں ٹوٹل 3 ارکان تھے، اور تینوں کا تعلق برطانوی جو کابینہ تھی، پارلیمنٹ تھی، اس سے ان کا تعلق تھا۔ تو اس میں سر اسٹیفرڈ کرپس جو پہلے کرپس مشن لے کر آئے تھے، اس کے بعد اے وی الیگزینڈر ہیں، سر اے وی الیگزینڈر، اور وزیر ہند سر پیتھک لاس پر مشتمل جو ہے ایک مشن ہندوستان آیا، اور لیبر پارٹی حکومت نے اس کو روانہ کیا۔ کابینہ مشن کے 2 بڑے مقاصد تھے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی آئین کی، دستور کی کوئی شکل کو واضح کر دیا جائے، کلیئر کر دیا جائے، ایسا آئین جو ہے وہ بنایا جائے کہ پورے ہندوستان کے لوگ اس سے متفق ہوں، اور حکومت کی شکل کو بھی واضح کر دیا جائے، حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت ہوگی یا کس طرح کی حکومت ہوگی، ان چیزوں کو کلیئر کر دی جائے تاکہ ہندوستانیوں کو اپنے زیادہ سے زیادہ وفادار بنایا جا سکے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ آئین اور حکومت کی شکل کو واضح کر دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اس وقت جو بڑے لیول پر جو ہے الگ الگ دھڑے بندی ہو چکی تھی، گروپ بن گئے تھے، ان کے درمیان جو نفرت قائم ہو چکی تھی، اس نفرت کو ختم کر کے ان کو ایک ہی ملک میں رکھنے کی کوشش کی جا سکے۔ یہ 2 بڑے مقاصد لے کر کابینہ مشن جب یہاں پر آیا، تو کابینہ مشن نے تمام سیاسی پارٹیوں سے ملاقات کے بعد 16 مئی 1946 کو اپنے جو ہے پلان کا جو ہے اعلان کر دیا کہ وہ کیا پلان انہوں نے بنایا ہے۔ انہوں نے اس میں یہ باتیں ڈسکس کی۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا برصغیر کو ایک یونین کی شکل دے دی جائے گی، ٹھیک ہے جی، اس میں خارجہ اور دفاع اور مواصلات یہ شعبے مرکز کے پاس ہوں گے، اور باقی شعبے جو ہیں وہ صوبوں کو دے دیے جائیں گے۔ صوبوں کے اختیارات بتا دیے کہ وفاء، خارجہ، دفاع اور مواصلات کے علاوہ باقی اختیارات صوبوں کو دے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد صوبائی گروپ بنائے جائیں گے۔ اس میں 3 بڑے گروپ بنائے گئے۔ ٹوٹل ہندوستان میں 11 اور بعض جگہ 12 صوبے بھی ذکر کیا گیا ہے تھے، بلوچستان اور شامل کرتے ہوئے یہ 12 صوبہ بنتا ہے۔ تو ان کو یعنی ہندو اکثریت کے صوبے الگ کر دیے گئے اور مسلمان اکثریت کے صوبے الگ کر دیے گئے۔ چونکہ مسلمان جو ہے وہ ہندوستان کے مغرب اور مشرق کی طرف تھے، تو اس لیے ان کے 2 یہ الگ گروپ بنے۔ پہلا گروپ جو ہے وہ گروپ اے، اس میں ہندو اکثریت کے جو صوبے تھے، جس میں بمبئی، بہار، اڑیسہ، یو پی، سی پی، اور یہ اس کے صوبے تھے 6 صوبے۔ اور دوسرے گروپ بی کے اندر جو ہے وہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان، اور گروپ سی میں جو ہے بنگال اور آسام، یہ بنائے گئے۔ اب سکیم جو لے کر آئے وہ یہ تھی کہ صوبوں کو آئین میں تبدیلی کا جو ہے وہ اختیار ہوگا۔ ہر صوبہ جو ہے وہ چاہے گا، وہ پہلے تو صوبے پہلے ایک مرکزی آئین بنایا جائے گا، پھر ہر گروپ اپنا آئین بنایا جائے گا، پھر ہر گروپ کا صوبہ اپنے لیے الگ آئین بنائے گا۔ اچھا، کسی بھی اگر صوبے کو جو ہے وہ اس پر سے اعتراض ہے تو وہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی خود مختار حیثیت حاصل کر سکتا ہے، ایک آزاد و ریاست بن سکتا ہے۔
تو اس طرح یہ ان کا پلان تھا، جس کو جو ہے شروع میں ہندوؤں نے اور کانگریس نے اس کا یوں مذاق اڑایا کہ اس پلان نے جو ہے وہ اس کو جنا کے جو پاکستان کو دفن کر دیا۔ مسلمان بڑے پریشان تھے کہ یہ ان کی سوچ سے ہٹ کر تھا، انتخابات ہم جیت چکے تھے لیکن اس کے باوجود بھی یہ سارا کچھ تھا۔ اور پھر اس کے آخر میں یہ بات بھی رکھی گئی کہ جو بڑی سیاسی جماعت اس پورے منصوبے کو تسلیم کر لے گی، قبول کر لے گی، تو وہ عبوری حکومت بنائے گی۔ شروع میں کہا جا رہا تھا کہ یہ اس پلان نے مسلمانوں کے ارمان پر پانی پھیر دیا، لیکن مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے قائد اعظم کو اس بات کا اختیار دے دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو قبول کریں یا مسترد کر دیں۔ بڑی سوچ وچار کے بعد قائد اعظم نے اس پلان کو قبول کر لیا۔ اب جو ہے کانگریس اور ان کے اراکین جو بڑے پریشان ہیں، پتہ تھا کہ جناح جو ہیں انہوں نے کوئی سوچنے کی بات کی ہوگی، کیونکہ قائد اعظم بہت دور اندیش تھے۔ جب مسلم لیگ نے کابینہ مشن پلان کو ایکسیپٹ کر لیا، منظور کر لیا، تو اب کانگریس نے اس کو آدھا پلان کو تسلیم کرنے کا جو ہے وہ اشارہ دے دیا کہ یہ جو گروپ والی اسکیم ہے اس کو تو ہم نہیں مانتے، باقی ہمارا ٹھیک ہے، عبوری حکومت بنائیں گے، اس میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ہندو جو ہے اس دوران ہندوؤں نے تحریکیں چلا رکھی تھی، ہندوستان چھوڑ دو تحریک، عدم تعاون کی تحریک وغیرہ چلا رکھی تھی، اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو ہم جو ہیں انگریزوں کے جانے کے بعد انگریز یہاں سے جائیں اور پورا کوئی ہندوستان ہمارے والے کر جائیں اور ہم جانے ہمارا کام جانے۔ تو مسلمانوں نے ان کے ان ارادوں کو بھانپتے ہوئے جو ہے وہ یوم راس اقدام 16 اگست 1946 کو یوم راس اقدام یعنی ڈائریکٹ ایکشن ڈے بنانے کا فیصلہ کر دیا۔ کہانی اب یہاں تک پہنچ چکی ہے، اور اگلے لیکچر میں پاکستان کی تکمیل ہو جائے گی، پاکستان بن جائے گا، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ یہاں تک کہ بات پوائنٹس میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے کمنٹ کر سکتا ہے۔ میرا نیچے واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، فیس بک کا لنک بھی ہے، تو کسی بچے کو یہ بک چاہیے ہو تو وہ بک بھی مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے منگوا سکتا ہے۔ نئے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ آپ کو تمام جو نیا لیکچر آ رہا ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔